اور ایک اللہ پر کامل ایمان رکھنا، فائدہ پہنچانے والا وہی، نقصان دینے والا وہی، عزت دینے والا وہی، ذلت دینے والا وہی، A to Z دنیا میں ایک پتا بھی حرکت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے حرکت کرتا ہے، آسمان سے بارش کا ایک قطرہ بھی نازل ہوتا ہے اللہ کے حکم کا وہ محتاج ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ وقال تعالى في مقام آخر: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز سامعین کرام، اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ماہ صفر چل رہا ہے۔ اللہ پاک نے جب آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اسی وقت سال کے 12 مہینے بنایا، اور سال کے 12 مہینوں میں کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی دن، بلکہ کوئی وقت ایسا نہیں بنایا جس میں کوئی نحوست ہو۔ برکت والے، فضیلت والے دن تو موجود ہیں، فضیلت والی راتیں موجود ہیں، فضیلت والے مہینے موجود ہیں، اور فضیلت والے اوقات بھی موجود ہیں، لیکن نحوست والا کوئی مہینہ، کوئی وقت، کوئی دن یا کوئی رات اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا۔ یہ تو لوگوں نے اپنی طرف سے بعض دنوں کو، بعض مہینوں کو، بلکہ بعض اوقات کو نحوست والا سمجھ لیا ہے۔ ماہ صفر کے بارے میں بھی لوگوں کا یہ غلط عقیدہ چل رہا ہے کہ ماہ صفر نحوست والا مہینہ ہے، بے برکتی والا مہینہ ہے، اس میں کوئی نیا کام نہیں کر سکتے، نئے مکان میں شفٹ نہیں ہو سکتے،
नया कारोबार शुरू नहीं कर सकते, मंगनी रिश्ता शादी ब्याह नहीं कर सकते, कोई अहम सफ़र हो उस सफ़र में नहीं जा सकते, नई शादीशुदा दूल्हा दुल्हन हैं वो एक साथ नहीं रह सकते। अजीब व गरीब मनगढ़ंत अकीदे लोगों ने इस महीने के बारे में घड़ लिया है। इस्लाम ने जो तालीम दी है उसको छोड़ा और जो इस्लाम के अंदर मौजूद नहीं है उसको पकड़ करके बैठे हुए। ज़माने जाहिलियत में भी इस तरह के अकीदे पाए जाते थे। मक्का मुकर्रमा के कुफ़ार और मुशरिकीन के दरमियान इस तरह की बातें हुआ करती थी। माह सफ़र के बारे में उनका अकीदा था। सफ़र के माने सिफर यानी खाली का महीना। अरब के लोग माह सफ़र के बारे में ये समझा करते थे कि ये महीना खाली का महीना है, बेबरकती का महीना है, और बहुत सारे अकीदे उनके दरमियान पाए जाते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम गलत अकाइद को दूर फरमाया। एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक जगह बाज़ सहाबा ने चंद ऊंटों को अलग से रखा हुआ और बहुत सारे ऊंट को अलग से बांधा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इस ऊंट को इधर अलग क्यों बांध करके रखा है, इनमें शामिल क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, इस ऊंट को खुजली की बीमारी है, खारिश की बीमारी है। अगर इस ऊंट को इन ऊंटों के साथ रखेंगे तो इसके अंदर मौजूद खारिश की बीमारी इन ऊंटों के अंदर भी आ जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताज्जुब है, बीमारी का आना ना आना ये तो अल्लाह के कब्ज़े कुदरत पे है। तुमने जानवरों को एक साथ मिला करके एक जगह बांधने को सबब समझ लिया कि बीमार ऊंट को तंदुरुस्त ऊंटों के साथ रखेंगे तो उसकी बीमारी इन ऊंटों में आ जाएगी। कैसा तुम्हारा अकीदा है? बीमारी को देने वाला, शिफा को देने वाला एक अल्लाह ताला है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल पूछा कि अगर एक ऊंट से दूसरे ऊंट में बीमारी ट्रांसफर होती है तो मुझे ये बताओ, उस पहले ऊंट को कौन से दूसरे ऊंट से बीमारी लगी है? वो जो पहला ऊंट है जिसके अंदर खारिश की बीमारी है, खुजली की बीमारी है, इसको कौन से ऊंट से बीमारी आई? अब सहाबा लाजवाब हो गए कि इसको किसी ऊंट से तो कोई बीमारी नहीं आई, तो फिर तुमने कैसे कह दिया कि एक ऊंट से दूसरे ऊंट को बीमारी आती है, लगती है? पहले ऊंट को जो खारिश की बीमारी आई वो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से आई। अल्लाह ताला ने उसको बीमार करना चाहा, वो बीमार हो गया। अल्लाह ताला ना चाहता तो वो बीमार ना होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से तरदीद फरमाई, ला अदवा, एक की बीमारी दूसरे को बजाते खुद बाय इटसेल्फ नहीं आया करती। कोरोना में आप देखिए हमारे कितने मुसलमान नौजवानों ने कितनी लाशों को उठाया, कोरोना के मरीजों का इलाज भी किया
اور جن کا اس میں انتقال ہو گیا ان کو غسل بھی دیا، چاہے رشتہ دار ہو یا نہ ہو، اپنا ہو پرایا ہو، بلکہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، سب کو غسل دیا، ان کے ہاتھ وغیرہ اس میں لگے، ان کے ساتھ میں میل جول ہوا، لیکن کسی کو بھی وہ بیماری نہیں لگی۔ تو بیماری کا کسی دوسرے کو لگنا نہ لگنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اللہ پاک چاہے گا تو بیماری کسی کو لگے گی، اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا بیماری کسی کو نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ ہے۔ لیکن کافروں کا یہ عقیدہ تھا، یہ خیال تھا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے۔ تو اب نئے نئے مسلمان ہوئے تھے مکہ مکرمہ میں صحابہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط برتنے کا بھی حکم فرمایا، فر من المجذوم کما تفر من الاسد، کوڑ کے مریض سے ایسا بھاگو جیسے شیر سے تم بھاگتے ہو۔ کوڑ کا ایک مرض ہے، برس کی بیماری جس کو بولا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بچ کر کے رہو۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا تاکہ اگر خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ رہتے جلتے کسی آدمی کو وہ بیماری لگ جائے اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ اس کے ساتھ رہنے میں بیماری آئی ہے، کبھی وہ یہ سمجھنے لگے کہ میں اس سے ملنے گیا تھا، بات چیت کرنے گیا تھا، اس لیے بیماری لگ گئی، تو حضور نے فرمایا کہ اس کے پاس ہی مت جاؤ، تم اس کے قریب ہی مت جانا، تاکہ تمہارے دل میں یہ گمان ہی نہ آئے، ورنہ تم یہ کہہ دو گے کہ یہ بیماری مجھے اس کی طرف سے آئی ہے، حالانکہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا تو بیماری لگے گی، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے تو بیماری نہیں لگے گی۔ اور ایک روایت میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑھ کے مریض کو اپنے ساتھ بٹھا کر کے کھانا کھلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑھ کے مریض کو اپنے ساتھ بٹھا کر کے کھانا کھلایا اور لوگوں کو بتلایا کہ بیماری کا ایک دوسرے کو لگنا نہ لگنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم کھاؤ کھانا۔ تو آپ نے دونوں پہلو بیان کر دیے کہ آدمی کو احتیاط بھی برتنا چاہیے، لیکن ساتھ میں مؤثر بالذات، یعنی بیماری کو پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے۔ کسی آدمی کو ہاتھ ملانے سے یا کسی جانور کو دوسرے جانور کے ساتھ لگے رہنے سے بیماری نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو بیماری آئے گی، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا تو بیماری نہیں آئے گی۔ اسی طرح بہت سارے کافروں کے اندر یہ عقیدہ تھا، پرندوں کا عقیدہ، جب کوئی اہم کام ان کو کرنا ہوتا تھا تو پرندے لیتے ہاتھ میں اور ان کو آسمان میں اڑاتے۔ اگر پرندہ دائیں طرف کو چلا گیا تو سمجھا کرتے تھے کہ کام پورا ہو جائے گا، اگر پرندہ اڑ کر کے بائیں طرف چلا گیا تو وہ سمجھا کرتے تھے کہ کام پورا نہیں ہوگا۔ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کام کا ہونا نہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ پرندہ دائیں طرف کو جائے گا تو تمہارا کام ہو جائے گا، پرندہ بائیں طرف کو جائے گا تو تمہارا کام رک جائے گا۔ یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ ولا طیرتا، پرندوں کو لے کر کے جو تم فال نکالتے ہو بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام کاموں کو کرنے والا ہے، جس کے لیے فیصلہ ہوگا کہ کام ہو جائے
اس کا کام ہو جاتا ہے، اور جس کے لیے فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ ناکام ہو جائے وہ ناکام رہتا ہے۔ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ہمارے درمیان کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو ایسے ایسے عقیدے لیے پھر رہے ہیں۔ چاند کے 15 تاریخ کے بعد کوئی کام نہیں کرنا، ہر مہینے میں لوگوں نے ایسا اصول بنا کر کے رکھا ہے، کیونکہ 15 تاریخ کے بعد چاند ڈھلنے لگتا ہے یا چھپنے لگتا ہے، نظر نہیں آتا۔ نیا کام کرنا ہے تو چاند کی 15 تاریخ کے اندر اندر کر لو، ورنہ مت کرو۔ شادی فکس کرنا ہے تو 15 تاریخ کے اندر اندر فکس کر لو، ورنہ مت کرو۔ اچھے اچھے نمازیوں کے عقیدے، اچھے اچھے حاجیوں کے عقیدے، اللہ حفاظت فرمائے۔ کیا چاند کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ آپ کے کام کو روک کر کے رکھے یا آپ کے کام کو پورا کرا دے؟ بالکل بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو آپ کا کام ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ماہ سفر کے سلسلے میں کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ سفر کا مہینہ صفر کا مہینہ، خالی کا مہینہ، اس میں کیا بھی اچھا کام نہیں کرنا، اس میں کوئی نیا کام نہیں کرنا، شادی نہیں کرنا، گھر شفٹ نہیں کرنا، بزنس نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا صَفَرَ، ماہ سفر کے بارے میں جو تمہارے خیالات ہیں، عقائد ہیں، بالکل فیبریکیٹڈ ہیں، خود ساختہ ہیں، خود سے بنائے ہوئے ہیں۔ ماہ سفر کوئی نحوست والا مہینہ نہیں ہے، ماہ سفر کوئی بے برکتی والا مہینہ نہیں ہے۔ سارے کام تم کر سکتے ہو جب تم چاہو۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 360 دن میں اور سورج کے حساب سے 65 دنوں میں ایک دن کو بھی اللہ تعالیٰ نحوست والا دن نہیں بنایا۔ کسی وقت کو بھی اللہ تعالیٰ نے نحوست والا، بے برکتی والا وقت نہیں بنایا ہے۔ سب اپنی جگہ ہے۔ برکت کا آنا نہ آنا یہ ہمارے اعمال پر موقوف ہے، ہمارے ہاتھوں کے کرتوت کے نتائج ہیں۔ اگر اچھا عمل کیا تو اچھا اس کا نتیجہ آئے گا، برا عمل کیا تو اس کا برا نتیجہ نکل کر کے آئے گا۔ لیکن لوگوں نے اوقات کو فکس کیا ہوا ہے، فلاں وقت یہ نہیں کرنا، شام کے ٹائم پہ جھاڑو نہیں لگانا، اب کیا کچرا رکھ لے سو جانا۔ گھر میں مہمان آ گئے رات میں، مغرب کے ٹائم یا عشاء کے ٹائم، بہت سارے اور بچے بھی ہیں، کھیل کود کر ادھر ادھر کچرا پڑا ہوا ہے، کھانا کھائے دسترخوان سے ادھر ادھر دانے پڑے ہوئے ہیں۔ اب کوئی اس میں جھاڑو لگانے لگے، عورتیں بولتی ہیں ہاں رات کو جھاڑو لگانا نہیں۔ شام کے ٹائم جھاڑو سوپ اٹھا لیے تو گھر بھی خالی ہو جاتا کہتے۔ جھاڑو کے اندر، سوپ کے اندر اتنی طاقت آ گئی کہ وہ آپ کے گھر کو ہی خالی کر دے۔ صبح ہی صبح بیوہ کا چہرہ دیکھ لیا، ہو گیا ستیہ ناش، لوگوں نے سمجھا ہوا ہے۔ بیوہ آ گئی کچھ خریدنے کے لیے، دکاندار سامان نہیں دیتا، ابھی کھولے نہیں، حالانکہ کھلا ہوا ہے، کھول کے رکھا ہوا ہے، لیکن بولتا ہے ابھی ذرا صفائی کر رہا ہوں بعد میں آنا۔ حالانکہ اس کے دل میں کیا، یہ بیوہ ہے، اس کو جو ہے پہلی چیز اس کو فروخت نہیں کرنا ہے، ورنہ دکان کے اندر نحوست آ جائے گی۔ کیا اس کی ماں کبھی بیوہ نہیں ہوئی؟ اس کی بیٹی کبھی بیوہ نہیں ہوگی؟ اس کی بہن کبھی بیوہ نہیں ہوگی؟ لوگوں نے عجیب عجیب خیالات کھڑے ہوئے ہیں۔ گھر کے اوپر کوا آ کو بیٹھ گئے تو ڈر جاتی، الو دس گیا تو ڈر جاتی، بلی سامنے سے گزر گئے تو ڈر جاتی۔ کیسا ہمارا ایمان ہے! صحابہ رضی اللہ عنہم اسلام کے دفاع کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جنگلوں کا سفر کرتے تھے، جنگل کے درندے، جنگل کے خونخوار جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیتے تھے۔
صحابہ رضی اللہ عنہم جانوروں سے بات کرتے تھے، آرڈر دیتے تھے کہ آج رات ہمیں یہاں قیام کرنا ہے، سارے جنگلی جانور اس جگہ کو خالی چھوڑ دینا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، آج رات ان کا یہاں پر قیام ہے، سارے جانور یہاں جگہ خالی کرو۔ اس ایک صحابی کے اعلان سے جنگل خالی ہو گیا، شیر، بھالو، چیتا، ہرن، جنگلی جتنے بھی جانور تھے، سانپ، بچھو، سب نے وہ جگہ خالی کر دیا۔ ہمارا ایمان اس قدر کمزور ہو گیا، اندھیرا دیکھ لیے تو ڈر جاتی، خواب دیکھ لیے تو ڈر جاتے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے کافروں کے درمیان پائے جانے والے غلط عقائد کی سختی سے تردید فرمائی کہ کوئی مہینہ نحوست والا نہیں ہے، اور خاص کر اس ماہ سفر کے شروع کے 13 دنوں کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ ان 13 دنوں میں نئے دولہا دلہن ایک ساتھ نہیں رہنا۔ اب کہاں جانا بھائی؟ نئی شادی شدہ میاں بیوی ہے، ابھی 1 مہینہ ہوا، چند مہینے ہوئے، اور سفر کا مہینہ آ گیا، شروع کے 13 دن ایک ساتھ نہیں رہنا، کہاں جانا بولو؟ ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا، اب دوسرے کا منہ دیکھ لے بیٹھنا کیا انہوں؟ میاں بیوی ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، تو کس کا منہ دیکھے؟ بتاتے ہیں اس کی وجہ کیوں ساتھ میں نہیں رہنا، کیوں ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے شروع کے 13 دنوں میں بیمار ہو گئے تھے، اور سخت بیمار تھے، حضور کے اوپر بیماری آ گئی تھی، بلائیں ان 13 دنوں میں نازل ہوتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ماہ سفر میں ہو یا کسی اور مہینے میں ہو، آدمی بیمار ہونا ہے تو وہ ہو کر کے رہے گا۔ کیا ماہ سفر کے علاوہ کبھی کوئی آدمی بیمار نہیں ہوتا؟ صبح سے شام تک آدمی اچھا ہے، رات میں اچانک طبیعت بگڑ گئی، رات بھر پیٹ خراب ہو گیا۔ رمضان کے مہینے میں لوگ بیمار نہیں ہوتے، حج کے مہینے میں کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے کہ ماہ سفر میں شروع کے 13 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے، اس لیے ان 13 دنوں میں زیادہ بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ کون سے ایسے نبی ہیں جن کے اوپر کوئی مصیبت نہ آئی ہو؟ حضرت ایوب علیہ السلام کتنے سال بیمار رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس قدر ان کے زمانے کے لوگوں نے ستایا، آگ میں ڈال دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے باہر کر دیا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ وقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مہینے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بیمار ہوئے تھے نا، وہ ماہ سفر کے شروع کے دنوں میں نہیں، بلکہ سفر کے آخری مہینے میں بیماری شروع ہوئی تھی، اور اگلے مہینے میں ماہ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ بالکل الٹا لوگوں کے اندر باتیں پھیل گئیں، اور یہ ساری چیزیں کس نے پھیلائی؟ یہودیوں نے پھیلائی۔ یہودیوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ ماہ سفر کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، اور صحت کب ملی؟ آخری 4 شنبے کو۔ یہودیوں نے کہا ماہ سفر کے آخری 4 شنبے کو، بدھ والے دن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہو گئے اور باغ میں تشریف لے گئے، ہریالی میں تشریف لے گئے۔
حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری جو شروع ہوئی ماہ سفر کے آخر میں شروع ہوئی، اور لوگوں میں کیا پھیلا دیا گیا، شروع میں شروع ہوئی اور آخر میں آپ تندرست ہو گئے۔ یعنی بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہوا تھا اس کے الٹا یہودیوں نے پھیلانا شروع کر دیا، اور وہ باتیں ان کی کتابوں سے پھیلتی پھیلتی ہمارے درمیان بھی آ گئی کہ شروع میں بیمار تھے اس لیے کوئی کام نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اور آخری چہارشنبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہریالی میں تشریف لے گئے تھے، لہٰذا ہم لوگ بھی جائیں گے آخری چہارشنبے میں ہریالی میں گھومنے کے لیے۔ یہی ایک سنت باقی رہ گئی ان کو عمل کرنے کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کی سنتیں کسی کو یاد نہیں، نماز کی سنتیں کسی کو یاد نہیں، سونے کے، جانے کے، وضو کے، نماز کی سنتیں، شادی بیاہ کا طور طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری سنتیں کوئی عمل نہیں کرتا۔ یہ سنت عمل کرنا، حالانکہ حضور باغیچے وغیرہ میں تشریف نہیں لے گئے صحت یابی کے بعد، آپ کو تو صحت بعد میں نصیب ہی نہیں ہوئی، اسی بیماری میں آپ کا انتقال ہو گیا، لیکن یہودیوں نے کیا بات پھیلا دی کہ اس میں آپ صحت یاب ہوئے تھے اور باغیچے میں اور ہریالی میں تشریف لے گئے تھے، لہٰذا تم بھی خوشی مناؤ۔ یعنی حضور کو جب بیماری شروع ہوئی ان دنوں کے بارے میں یہ پھیلا دیا کہ تم خوشی مناؤ، یعنی حضور کو تکلیف پہنچ رہی ہے اور مسلمان خوشی مناتے پھرے۔ یہ انہوں نے، یہودیوں نے باتیں پھیلا دی، وہ ہم تک چلتی ہوئی آ گئی۔ کتنے سارے مسلمان ہیں ماہ سفر میں جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، آخری چہارشنبہ باغ تماشوں کے نام پر جاتے ہیں۔ کس قدر وہاں بے پردگی ہوتی ہے، کس قدر وہاں پر برائیاں، آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، کون کون چھپ چھپ کر کے عورتوں کا فوٹو لیتا رہتا ہے، تالاب میں، ندیوں میں وہ سب کام ہو رہے ہیں، کیا آپ کو بتایا جائے۔ تو ماہ سفر کے بارے میں ہمارے درمیان جو عقیدے ہیں بالکل من گھڑت عقیدے ہیں۔ کوئی مہینہ نحوست والا نہیں، کوئی دن نحوست والا نہیں ہے، کوئی وقت بھی نحوست والا نہیں ہے۔ نحوست یا مصیبت آتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے یا آزمائش کی وجہ سے۔ دنیا میں ہر ایک انسان آیا ہے امتحان دینے کے لیے کہ تم اللہ کے بندے بن کر کے رہو گے یا اللہ کے غیر کو خدا مانو گے۔ اور مصیبتیں، امتحان، یہ سب ایمان والوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، غیروں سے اللہ کو کوئی لینا دینا نہیں۔ ان کی جو بھی دنیاوی زندگی ہے، جتنا ان کو روزی دینا ہے اللہ تعالیٰ دیتا رہتا ہے، اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایمان والوں سے لینا دینا ہے۔ ایمان والا ایک مومن بندہ ذرا سا پھسل جاتا ہے، بہک جاتا ہے، اس کو اپنی طرف کرنے کے لیے مصیبتیں نازل کرتا ہے، کبھی بیماری، کبھی تنگ دستی، کبھی ٹینشن، کبھی کورٹ کچہری کا مسئلہ، تاکہ وہ ڈرے، ہاتھ اٹھا دے میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں، تو دل میں خیال آئے گا جا نماز پڑھ، اللہ سے مانگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے مصیبتیں نازل کرتا ہے، اور بعض لوگ جو نیک ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، وہ قریب ہیں اللہ کے، پھر بھی ان کو مصیبت دیتا ہے تاکہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی بڑا نیک تھا، انتقال کا وقت قریب آ گیا اور قریب میں کوئی بھی آدمی موجود نہیں، سخت شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ
دور ایک پانی کا مٹکا رکھا ہوا ہے، اس میں پانی موجود ہے. اب وہ اٹھنے کی بھی اس کے اندر طاقت نہیں، ہاتھ بڑھائے تو ہاتھ وہاں تک پہنچتا نہیں. شدت کے ساتھ پیاس لگی ہوئی ہے اور وہ لوگوں کو چلا چلا کر کے پکار رہا ہے، مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلا دو، پانی پلا دو. لیکن قریب میں کوئی ہے ہی نہیں جو ان کو پانی پلا سکے. اب وہ خود ہی کوشش کرنے لگا، پانی پیوں. بڑا نیک آدمی تھا لیکن ہو نہیں پا رہا. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، جاؤ اس کا پانی کا مٹکا نیچے گرا دو. فرشتہ گیا، پانی کا مٹکا نیچے گرا دیا، سارا پانی زمین پہ بہہ گیا اور وہ اسی پیاس کی شدت میں مر گیا، انتقال ہو گیا. اسی بنی اسرائیل میں ایک کافر کا وقت آ گیا انتقال کا، اور اس کے پاس بہت سارے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں اور ڈاکٹرز بھی ہیں علاج کرنے کے لیے، حکیم اس زمانے کے. لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم جو ہے دنیا سے اب جا رہے ہو، کوئی آخری تمنا ہو تو بتاؤ. تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے فلاں قسم کی مچھلی کھانے کی خواہش ہے. تو لوگوں نے بازاروں میں ادھر ادھر تلاش کیا، وہ مچھلی مل نہیں رہی ہے. مچھیاروں نے بتایا کہ وہ مچھلی یہاں نہیں ملتی اور موسم بھی نہیں ہے. بہت پریشان ہے اور اس کی آخری خواہش ہے کہ مچھلی کو کھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی فرشتے کو آرڈر دیا کہ فلاں علاقے کے تالاب میں یہ مچھلی پائی جاتی ہے، اس کو لا کر کے اس گاؤں کے تالاب میں ڈال دو. فرشتہ گیا، مچھلیاں پکڑ کر اس تالاب میں ڈال دیا اور رات میں مچھیاروں نے جال ڈالا اور صبح نکالے تو اس میں وہ مچھلیاں ملی. اور یہ گھر والے مچھلی تلاش کرتے پھر رہے تھے، وہ مچھلی لا کر کے وہاں بازار میں مل گئی تو لا کر کے پکا کر کھلا دیا. بعد میں اس آدمی کا بھی انتقال ہو گیا. فرشتے کو بڑا تعجب ہوا، اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، ادھر تیرا نیک بندہ مر رہا تھا، ایک گلاس پانی مانگ رہا تھا، تو نے مجھے بھیجا کہ اس کا پانی کا مٹکا ہی گرا دو تاکہ وہ پانی پیے بغیر پیاس کی حالت میں ہی مر جائے. اور ادھر تیرا نافرمان گنہگار اور کافر آدمی ہے، وہ مر رہا ہے، وہ اور اس کی خواہش ہے آخری کے مچھلی کو کھائے، اور خاص قسم کی مچھلی کا نام لیا، اور تو نے مجھے بھیج کر کے اس مچھلی کا انتظام کرا دیا اور لوگوں نے اس کو پکا کر کے کھلایا. اے اللہ، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، ادھر مسلمان کو ایسی تکلیف اور ادھر کافر کو ایسا آرام. اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے فرمایا، دیکھو یہ جو مسلمان بندہ مر رہا تھا نا، اس کی زندگی میں بہت ساری نیکیاں ہیں، بہت سارے نیک اعمال اس نے کیے، اور میں نے اس کے لیے جنت میں ایک درجہ مقرر کر کے رکھا ہوا ہے. لیکن وہ اپنی عبادت کے ذریعے وہاں تک نہیں پہنچ پاتا، نہیں پہنچ سکتا، لیکن میں نے اس کو دینا ہے، اس کے لیے ظاہری کوئی سبب ہونا چاہیے. اس لیے میں نے کیا کیا، دنیا کے اندر اس کو مصیبت میں ڈال دیا، موت کے وقت ایک گلاس پانی بھی اس کو میسر ہونے نہ دیا، تاکہ اس مصیبت پر جو وہ صبر کرے گا، اس صبر کے نتیجے میں اس کو اس مقام پر پہنچا دوں گا. جنت کے درجات اور جنت کا جو مقام ہے، خالی نماز روزہ حج زکوٰۃ کی وجہ سے نہیں، صبر کی وجہ سے بھی جنت کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. مصیبتوں پر صبر کر لینا یہ بھی جنت کے درجات کو بڑھانے میں معاون اور مددگار ہے. تو میں اس نیک بندے کو ایک خاص درجے تک جنت میں پہنچانا چاہ رہا تھا، لیکن اس کی نیکیوں میں کچھ کمی تھی، تو میں نے اس کو مصیبت دے دیا تاکہ وہ صبر کر لے. اس صبر کے بدلے میں اس کو اتنی نیکیاں دے دوں گا اور وہاں اس کو جنت میں وہ نعمت عطا کروں گا. اور رہی بات ادھر میرا نافرمان کافر، اس نے کفر کیا ہے، آخرت میں اس کو کچھ ملنے والا نہیں.
لیکن ساتھ میں اس نے کچھ اچھے کام بھی کیے. آخرت میں تو اس کو جنت ملنے والی نہیں، اس کے کچھ اچھے کام بھی دنیا میں تھے. ان اچھے کاموں کا بدلہ اب اگر نہیں دوں تو پھر آخرت میں جنت میں دینا ہوگا. اس لیے میں نے دنیا ہی میں اس کا بدلہ چکا دیا، حساب نمٹا دیا کہ تو نے جو اچھے کام کیے ہیں ان کے بدلے میں تمہارے قریب میں بہت سارے رشتہ دار ہیں، تمہاری خدمت کرنے والے ہیں، ڈاکٹر اور حکیم موجود ہیں، اور اس کی آخری خواہش بھی اللہ نے پوری کرا دی. تب فرشتے کو بات سمجھ میں آئی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ایمان والوں پر جو مصیبت آتی ہے اور خاص کر نیک لوگوں کے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ ایک آزمائش ہے کہ میرا بندہ تنگی میں میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. خوشحالی میں تو یہ خوب عبادت کرتا ہے، لیکن تنگی اور مصیبت کے وقت یہ کیسا معاملہ اختیار کرتا ہے. اور کافروں کے ساتھ وہ معاملہ ہے کہ دنیا میں جو بھی انہوں نے اچھا کام کیا ہوتا ہے اس کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، آخرت میں ان کو کچھ ملنے والا نہیں. اور ایمان والوں میں جو گنہگار ہوتے ہیں، پاپی ہوتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں مصیبت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین میں، دریاؤں میں، یعنی اس دنیا کے اندر جو فساد، فتنے، مصیبتیں آتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے کیے ہوئے برے اعمال ہیں. انسان کے برے اعمال کی وجہ سے یا تو پوری قوم پر مصیبت آتی ہے یا سنگل انڈیویجول پرسن پر بھی اس کی برائیوں کی وجہ سے اس کی زندگی میں نحوست آتی ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ نے سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا جو آدمی میری عبادت سے منہ موڑے گا، قرآن سے منہ موڑے گا، اسلامی تعلیمات سے دور رہے گا، اس کا جینا میں تنگ کر دوں گا. سب کچھ ہے ظاہر میں، پھر بھی چین سکون نہیں ہے. بعض مرتبہ کچھ بھی نہیں ہوتا، آدمی خالی ہاتھ کنگال ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے قرآن کو چھوڑا، قرآن کی تعلیم کو چھوڑا، دین سے دور، نماز سے دور، مسجد سے دور، نیکیوں سے دور ہے. اس لیے اس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے اجیرن بنا دیا. اور اس آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ زمین کے اندر جو بھی فساد ہوتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اور خاص کر ایمان والوں کے اوپر، گنہگاروں کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. تاکہ ان کو اللہ تبارک و تعالی مصیبت کا، عذاب کا مزہ چکھائے تاکہ وہ سدھر جائیں، رجوع کر لیں، توبہ تائب ہو جائیں کہ میری زندگی کے اندر یہ مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، مجھ سے اللہ ناراض ہے، مجھے پیدا کرنے والا مجھ سے غضبناک ہے، چلو میں اس کو راضی کرتا ہوں. توبہ کرے، استغفار کرے، نمازوں کو شروع کرے، قرآن کی تلاوت کیا کرے، صبح شام ذکر و اذکار کیا کرے، ماں باپ کی خدمت کیا کرے. البرکۃ مع اکابرکم. علماء نے فرمایا کہ بڑے لوگوں کے ساتھ رہنے میں برکت ہے. آج کتنے ایسے گھر ہیں کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں گھر سے باہر نکال دیا، الگ کمرہ ان کو دے دیا، وہاں پڑے رہو، کبھی پوچھنے نہیں جاتے، کبھی کھانا پینے کا انتظام نہیں، دوائی کا کوئی انتظام نہیں. جس ماں نے اس کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال تک سینے سے لگا کر کے رکھا، اس کا پیشاب پاخانہ دھویا، لیکن اس ماں کی کوئی قدر نہیں. باپ نے اپنا خون پسینہ بنا کر کے اولاد کی تعلیم و تربیت دی، اور بڑے ہونے کے بعد اس کی شادی کرا دی، گھر بھی دیا، کچھ مال بھی دیا، لیکن باپ کی کوئی قدر نہیں. ان سب کی وجہ سے نحوست ہے گھر کے اندر.
ماں باپ کی خدمت کریں، بڑے لوگوں کی عزت کریں، مسجد کا ادب کریں، قرآن کا ادب کریں، قرآن کو پڑھا کریں، بھائی بہن کے حقوق ادا کریں۔ گھروں کے اندر کتنی ساری بچیاں ہیں، نوجوان بچیاں ہیں، باپ کو فکر نہیں کہ اس کی شادی کرا دیں، ابھی ہے ابھی ہے ابھی ہے کر کے ٹائم گزارتا رہتا ہے، اور بچی کی عمر 25 26 30 سال ہو جاتی ہے اس کے پاس ٹائم ہے، اس کے پاس پیسہ، کر سکتا ہے، لیکن نیگلیکٹ کرتا ہے، بعد میں پچھتاتا ہے۔ گھر میں کوئی بیوہ ہے یا طلاق یافتہ خاتون ہے، شوہر نے طلاق دے دیا، یا شوہر بڑا ظالم تھا، وہ طلاق لے کر کے آ گئی، اب اس کی شادی کی فکر نہیں کرتے۔ گھر میں جو بھاوج ہے یا دوسری عورتیں ہیں، ہمیشہ اس بچی کو تانا دیتے رہتے ہیں۔ کیسے کیسے گھرانے ہیں جہاں یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ اس بچی کی بد دعا سے، اس بچی کے دل میں جو درد ہے، اس کی وجہ سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کا جو بھی حق ہے اس کو ادا کریں، اس سے برکت آئے گی۔ بڑوں کی خدمت کرنے سے برکت آئے گی، اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت سے گھر میں برکت آئے گی۔ نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، توبہ، استغفار، درود پاک اور صدقہ خیرات، ان تمام چیزوں سے گھر میں برکت آتی ہے۔ کسی مہینے کی وجہ سے گھر میں نحوست نہیں آتی۔ ان تمام نیک اعمال کو چھوڑا ہے، اس وجہ سے گھر میں نحوست ہے، زندگی میں نحوست ہے، کاروبار میں نحوست ہے۔ ماہ سفر کی وجہ سے کوئی نحوست نہیں، ماہ سفر کی وجہ سے کوئی مصیبت نہیں ہے۔ کسی مہینے کے اندر، کسی دن کے اندر، کسی وقت کے اندر یہ تاثیر نہیں ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ یہ ہم نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ اس لیے ماہ سفر کے بارے میں جو ہمارے گھروں کے اندر اور بعض خواتین کے اندر زیادہ تر یہ جو غلط عقیدے پائے جاتے ہیں، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک اللہ پر کامل ایمان رکھنا، فائدہ پہنچانے والا وہی، نقصان دینے والا وہی، عزت دینے والا وہی، ذلت دینے والا وہی، A to Z دنیا میں ایک پتا بھی حرکت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے حرکت کرتا ہے۔ آسمان سے بارش کا ایک قطرہ بھی نازل ہوتا ہے، اللہ کے حکم کا وہ محتاج ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح عقیدوں کے ساتھ، ایمان اور اسلام کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔